के बनकर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने इरफान रमज़ान में खुश आमदेद ख़वातीन व हज़रात। इरफान नात का वक्त हुआ जाता है, मगर मेहमान रमज़ान भी तो साथ साथ चलेगा, और रमज़ान तो ख़ुद एक मेहमान है। इस मेहमान का इकराम करना सीखें, एहतमाम करना सीखें, ख़ुद को तैयार करना सीखें, और जो तैयारी आप करें उसको कभी भी छोड़ें नहीं। हमारे पास इस वक्त डॉक्टर फ़रहान ईसा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कोविड का सिलसिला गुजरा और बड़ा सख्त और दकीक सिलसिला था, इसमें ईसा लेबॉर्ट्रीज़ पेश रही हैं, अब थोड़ा आराम है? जी बिल्कुल है। सबसे चैलेंजिंग ये था कि हम आर्मी के साथ 5 कोर के साथ एक्सपो सेंटर में जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची बना, वो हम शामिल थे उनके साथ, और ईसा लैब ने हमारे 40-50 लोगों ने वहाँ पे 24 घंटे सर्विस दी, और डे 1 से लेके आखिर तक हमने सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो फ्री किए, क्योंकि वो पूरा सेंटर ही फ्री था। तो वो बड़ा एक टीम वर्क का एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि कोविड अब ख़त्म हो गया, और कम हो गया, बल्कि ख़त्म नहीं, अभी भी 0.9% है। ख़त्म तो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं होता पाकिस्तान से। एक्चुअली शायद हम बहुत मेहमान नवाज कौम है। हमारे पास मलेरिया ख़त्म नहीं हुआ तो डेंगी आ गया, डेंगी ख़त्म नहीं हुआ तो चिकनगुनिया आ गया। तो हमें ये सारी जो एहतियाती तदाबीर हमने सीखी है ना, उसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन ये जो सूरत हाल है, हमने बहुत मुश्किल दौर देखा है कोविड में, ख़ास तौर से वैक्सीनेशन के मामले में। एक ख़त्म नहीं होती, अभी कोई नया भी कुछ चल रहा है, कि पावर बूस्टर भी सिलसिला चल रहा है उसका। देखिए, एक तो वैक्सीनेशन में भी जो है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए, वैक्सीनेशन जो है ना वो बीमारियों से बचाती हैं, और अभी हमने भी ईसा लैब ने भी EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के ज़रिए गवर्नमेंट के साथ अब ये प्रोग्राम है कि सब जगहों पे बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो भी फ्री लगाएगी ईसा लैब। वैक्सीनेशन ज़रूर लगानी चाहिए। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ वो ये था कि लोगों ने वैक्सीनेशन से मुझसे, मेरी तो फील्ड है ये, तो मतलब कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जहन तो मफलूज नहीं हो जाएगा, वैक्सीन लगाने से आंखें तो नहीं चली जाएंगी, खुदा न खास्ता जाती तो नहीं है, वैक्सीन लगाने से कोविड से दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, जिगर तो फेल नहीं हो जाएगा, किडनी तो नहीं काम करना बंद हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही परेशानी नज़र आई, जो कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। और मैं आपको बताऊँ कि हमें बेसिकली लोग चीज़ों की अफादियत, और ये जो हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलियन डफर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं ना, इसको ज़रा रोकना बड़ा ज़रूरी है। जो गलत इन्फॉर्मेशन फैल के एक चीज़ को कंफ्यूजिंग कर दिया जाता है, तो उससे बचना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि वैक्सीन की बात हुई, हम तो कोविड की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने छोटे बच्चों के हवाले से मैं चाहती हूँ अगर आप कह देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। गर्दन तोड़ बुखार होता है, माँ बाप वैक्सीनेशंस नहीं करवाते हैं उसकी, फिर हम देखते हैं कि ये गर्दन तोड़ बुखार या और इस तरह मीज़ल्स वगैरह हुए, और उसकी कितनी पेचीदगियाँ हो जाती हैं। कभी कभी अब नॉर्मलिटी में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और फिर मीज़ल्स के हवाले से पिछले दिनों मुझे पता चला कि अगर बच्चों को ज़्यादा देर मीज़ल्स रहता है और फिर वो नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद भी ये जो फर्टिलिटी वाला उनसर है वो उसमें भी जवानी में जाके इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये वैक्सीनेशंस जो हुकूमत आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, उनपे तो थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए, इतना एतबार तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, पहली बात देखें कि बिल्कुल आपने सही कहा, एक्चुअली वैक्सीन ना लगाने से तकलीफ जो है ना वो ज़्यादा है, और डेथ भी हो सकती है। और तो ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली मुस्तनद लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए। मुस्तनद लोगों से आप पूछेंगे तो वो आपको सही चीज़ बताएंगे। वैक्सीनेशन, और दूसरी बात, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है जो सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, ये दुनिया भर में हो रही है, और दुनिया भर इसको अप्लाई करता है और यूटिलाइज़ करता है। अच्छा, ये तो चलें, वो एक फ़िज़िकल डिसफॉर्मिटी की बात हो रही है ना। काफ़ी लोगों ने फ़नी बातें भी की कि भाई वो वैक्सीन लगाने से जो है वो बल्ब जल गया जैसे। तो मुझसे एक लाइव प्रोग्राम में उन्होंने पूछा कि मैंने वैक्सीन लगाई और बल्ब जल गया। अब एज अ प्रोफेशनल आप क्या जवाब दे सकते हैं? तो मैंने उनसे कहा आप ऐसा करें, 4 लगा लें बूस्टर भी, और बाकी घर वालों को लगा लें, लाइटें चलेंगी, जनरेटर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बड़ा अनयूजुअल है। मेरा ड्राइवर आया, मुझसे कहता है कि सर वो मैंने वैक्सीन लगाया ना, मेरे अंदर चिप लग गई है। मैंने कहा मतलब उसको मैंने बुरा भला कहा, मैंने कहा तुम मेरी गाड़ी लेके काम घूमते रहते हो, मैंने तुम्हारे अंदर चिप नहीं लगाई, ये तुम्हारे अंदर दूसरा लगा के क्या चिप करेगा? मोबाइल इज़ अ चिप बेसिकली जो आप कैरी करते हैं। तो ये जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ना,
سب سے زیادہ میں سوری آپ کے پروگرام میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ یہ تو چلو ایک جوک ہو گیا, آپ نے فالو کیا نہیں کیا, دو چیزیں. پہلی چیز ہے جو ثنا مکھی کا معاملہ ہوا نا, جی جی اس سے تو ثنا مکی, ثنا مکھی کا اسے کتنے لوگوں کی اموات ہو گئیں. اچھا کیونکہ ثنا مکھی پلائی جاتی ہے, ہر چیز کی ایک افادیت ہوتی ہے, وہ پلائی جاتی ہے قبض کھولنے کے لیے. جی اس کا فائدہ ضرور ہے, وہ کانسٹیپیشن کو کھولا جاتا ہے. اب لوگ بیمار ہوئے اور انہوں نے یہ پینا شروع کی ثنا مکھی, اور وہ ان کو ڈائریا ہو گیا. اچھا, ہم ان کا ایکسپو سینٹر میں, فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی میں بیسٹ ڈاکٹرز تھے, علاج کر رہے ہیں, بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, اس کے الیکٹرولائٹس امبیلنس ہو رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ثنا مکھی پی جا رہے تھے, اور بیمار ہوتے جا رہے ہیں, اور پیتے جا رہے ہیں, اور بیمار ہوتے جا رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لوگوں کو نہ مس لیڈ نہیں کرتی بلکہ کرمنل ہوتی ہیں. بوسٹر کے بارے میں, ویکسین کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اب کتنے لوگ ایسے آ رہے ہیں جنہوں نے پہلے انٹریاں تو کروا لیں ویکسینیشن کی, باہر ٹریول کرنا تھا, لیکن اب ان کو ریلائز ہوا جب گھر میں ایک دو اموات ہو گئی نا فیک ویکسینز کے اوپر, اب آ کے ویکسینز لگوا رہے ہیں. اچھا جی, ٹریولنگ کی بات بھی اگر آپ اس کو کلیریفائی کر دیں کہ اب ٹریولنگ پہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کو ویکسین لگوانی ہے. وہی 24 گھنٹے پہلے ہوتا تھا, پھر ایئرپورٹ جا کے ہوتا تھا, اس میں کچھ ریلیکسیشن ہوئی ہے؟ جی, وہ بیسکلی کیا ہے کہ اب انہوں نے سمپل کر دیا ہے کہ پی سی آر ٹیسٹنگ اور ویکسینیشن کو ہم الگ الگ کرتے ہیں. تو ویکسینیشن تو یہ ہے کہ مینڈیٹری ہو گئی ہے کہ 4 ڈوزز لگنی چاہیے. بہت فریلی گورنمنٹ آف پاکستان نے اور این سی او سی نے ایسا کام کیا ہے کہ پورے پاکستان میں فری ویکسینیشن ہو رہی ہے. ریکارڈ ہے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ہم بھی لگا رہے ہیں. پی سی آر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ایئرپورٹ والا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اور کچھ اب کنٹریز رہ گئی ہیں جن میں 24 گھنٹے کے اندر, جیسے امریکہ ہے, اس میں وہ کروانا ضروری ہے ویکسینیشن, پی سی آر ٹیسٹ بھی چاہیے ادر دین ویکسینیشن. ابھی ریلیکسیشن. لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ جن اپنے آپ کو پھر بھی چیک کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ, بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھائی چاہتے ہیں کہ فیک سرٹیفکیٹ مل جائے نیگیٹو اور ہم کو ٹیسٹ نہ کرانا پڑے. لیکن ہمیشہ یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں اور 14 گھنٹے آپ جہاز میں ہیں اور آپ پازیٹیو ہیں, تو آپ کتنے لوگوں کو وہ بیماری لگا سکتے ہیں, اور کتنے کو سکتا ہے کوئی پریگننٹ ہو, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہو, کوئی بوڑھا ہے, کوئی ہارٹ کا ہے. تو یہ ضرور خیال رکھیں, حقوق العباد کا ضرور خیال رکھیں. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہمیشہ سے ہی ہمارے معاشرے میں, آپ دیکھیے جب پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں اس وقت بھی یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. اور بات وہی ہے, سب کا کنسرن یہ ہے کہ فرٹیلیٹی متاثر ہو جائے گی اور پاپولیشن کا مسئلہ ہو جائے گا, ادروائز کوئی یہ باقی چیزیں نہیں دیکھتا کہ ہم مفلوج کس طرح ہو جائیں گے. پولیو کا بھی یہی ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب سے پولیو ڈراپس پاکستان میں پلائے جانا شروع ہوئے ہیں نا, اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں, میرا اوپینین ہے ہی نہیں, اسٹیٹسٹکس جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے پولیو ڈراپس پلا رہے ہیں, جو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ کم تو نہیں ہوئی ہے, بڑھی رہی ہے. اور وہ اب جو دنیا میں ٹربل ہے نا وہ بیسکلی زیادہ آبادی کا ہے, جس کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. تو میرے خیال سے تو کبھی کبھار کچھ ڈاکٹرز مذاقاً یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ پولیو کا ڈراپ جو ہے نا وہ الٹا کام کر رہا ہے. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی ایسی پرابلم نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, سعودی عربیہ میں آپ اتریں گے نا, جس کو ہم سعودی عربیہ میں یا مدینہ میں جب آپ سمجھتے ہیں ہمارا تو مکہ مدینہ ہے, وہ اس میں بھی جب آپ اترتے ہیں جہاز سے تو پولیو ڈراپس بڑوں کو بھی پلائے جاتے ہیں. وہاں کسی کو پرابلم نہیں ہے تو پاکستان میں جو ہم نے بچپن میں پیوں نہ پیوں, وہاں جا کے آپ کو اس کا ٹیسٹ آ جاتا ہے. اچھا, ایک اور ٹیسٹ ہم آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں, وہ ہے عرفان نعت کا ٹیسٹ. یہ ٹیسٹ آپ روزے میں بھی چیک کر سکتے ہیں, یعنی چکھ سکتے ہیں, اپنی زبان کو, دلوں کو معطر کر سکتے ہیں. سب سے بڑھ کے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حضرت شمس تبریز جو استاد بھی ہیں مولانا روم کے, آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے, وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے, اور ہم اندر سے ہی ایگزامن ہوتے ہیں, جانچے جاتے ہیں, ہماری پڑتال بھی ہوتی ہے. ہم یہاں پہ ججز کے ہاتھ یہ چھوڑتے ہیں فیصلہ کہ یہ کیا دیکھتے ہیں, آواز کو, اشعار کو, انداز کو, لے کو, تال کو, یہ سب ان کے اوپر ہے. میں عرفان نعت کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں ججز کی پرمیشن کے ساتھ. ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ کا نام کیا ہے؟ ہماری پہلی پارٹیسپینٹ ہے ماشاءاللہ حافظہ میرب, اور حافظہ میرب سے نعت سنیں گے. آج میری ویسے خواہش ہے اور فرمائش ہے کہ جب موقع ملے تو گوہر صاحب جو ہیں, گوہر رانا صاحب, وہ ہمیں منقبت سنائیں جب موقع ملے. ابھی تو ہم ذرا حافظہ میرب کی جانب جا رہے ہیں. واہ جی, بسم اللہ کریں گے. تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول, برے آئے میرے دل کے بھی ارمان
میں آپ کے ارمان یا رسول رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول تم پر میں لاکھ جان سے قربان یا رسول ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ نے اتنے ہی مصر پڑھنے، ججز کو ہو گیا اندازہ. اگلا پارٹیسپینٹ جو ہے وہ تیار رہے گا. ہم ساتھ ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ بھی نعت کو جب سنیں تو اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. ہم محفل میں جاتے ہیں باوضو رہ کے اگر سنتے ہیں تو بہت فضیلت ہے. ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چپلیں اتار کے سنتے ہیں، بیٹھے ہیں جہاں پہ، تو اس کا بھی ایک ادب ہے، ایک تمیز ہے، ایک دہلیز کا ایک مقام ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ حکم آیا کہ یہاں پہ آپ نے نالین اتار دینی ہے. تو مقام شرفیت جب بڑھ جاتا ہے، افضلیت بڑھ جاتی ہے، احترام ہے. یہ سارا کچھ احترام کے اوپر باعث ہے اور یہ علم ہے جس کو ادب کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. اگلا پارٹیسپینٹ کون؟ محمد ولی ہیں، بہت پیارے سے یہاں پر ہمارے پاس. جی، اور ٹائم کا خیال رکھنا ہے. بچوں کو یہ ایک دفعہ یاد دہانی کرا دیں. دو شعر بیٹا، ٹھیک ہے؟ پہلا اور دوسرا. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے گھر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے بڑی ساری ویکسینیشن کی اور دیگر باتیں آپ سے کر لیں، لیکن رمضان کے بارے میں آپ سے دریافت نہیں کیا. رمضان کی روٹین کیسی ہے؟ رمضان میں کوئی خاص چیز جو آپ نے اپنائی ہو اور ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ میں تو پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ جو میں نے خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ روٹین جو رہتا تھا نا اسی طرح سے گزارا جائے، کیونکہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ رمضان ایک طرح سے ایک سیکریفائس ہے نا. اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم بھوکے رہیں یا بلکہ ان کی عبادتوں کو بھی نہیں کریں، تو ہماری ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اپنایا کہ یہ جو میرا روٹین ورک ہے نا میں اسی طرح سے اس کو کنٹینیو کروں. اور ڈیفینیٹلی مشکل ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی اسی طرف کہوں کہ آپ کا جو ریگولر ورک ہے، جس طرح سے آپ کام کرتے ہیں، اور پیشنس رکھنے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کی بلکہ ٹیمپرز ہائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، سب انسان ہیں. تو آئی تھنک اتنا بیوٹیفل یہ مہینہ ہے، عبادتوں کے علاوہ فیملی بانڈنگ بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ سحری میں بیٹھتے ہیں، افطاری ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے سیٹسفیکشن بچے بھی سیکھتے ہیں، گیونگ والا نیچر آتا ہے. زیادہ تر لوگ اپنی زکوٰۃ بھی ایسے مہینے میں نکالتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس سچ اے بیوٹیفل مہینہ کہ یقین مانیں کہ اچھا ایز فار ایز ہیلتھ از کنسرنڈ، یقین مانیں آج کل آپ کو پتہ ہے نا کہ ڈائٹ بھی آ رہی ہے 1 meal a day، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کہ اب لوگوں کو یہ پتہ چل رہا ہے پوری دنیا کو کہ کتنا یہ روزہ رکھنا یا یہ لائف سٹائل کو رکھنا کتنا صحت کے لیے بھی مفید ہے. بیوٹیفل مہینے سے مجھے یاد آیا، آپ تو دنیا گھومتے ہیں، سب سے پیارا شہر آپ کو کون سا لگا ہے؟ بیوٹیفل. دیکھیں ویسے تو دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں آل سیڈ اینڈ ڈن
Karachi for me is the most beautiful city of the واہ world. واہ زبردست. And I feel کہ کراچی جیسا کوئی شہر نہیں ہے ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. کراچیوں میں نیکی کرنے کے لیے بہت ساری اپارچونیٹیز آپ کے لیے ہیں, مواقع آپ کو دستیاب رہتے ہیں, اور ہم آپ کو بھی ایک نیکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نصرت, آج کی نیکی کون بتا رہا ہے ہمیں؟ ہمیں نیکی بتا رہے ہیں احمد فیضان روزانہ کی طرح, اور ان کے کارنر کا یا ان کے سیٹ اپ کی سب سے جو ایک اٹریکٹیو چیز ہے وہ وہاں پر جو بچے موجود ہوتے ہیں. ہم بھی بریک میں وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں بڑی اٹریکشن ہوتی ہے. آج احمد فیضان ہمیں کون سی نیکی کے بارے میں بتا رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. ناظرین السلام علیکم, اور ایک نیکی سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ ویورز تو ہمیشہ سے ہوتے ہی ہیں, لیکن جو ہمارے سیٹ کی رونق ہے, آج اتنے سارے بچے وہ بھی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آج صبر و تحمل سے بیٹھے رہیں گے اور ہمارا شو بہت ہی سکون سے چل سکے گا. تو ناظرین, ایک سچا مسلمان رمضان المبارک کے مہینے کا پورا ایک سال بے صبری سے انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اپنی عبادات سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے. لیکن جب وہ یہ سوچتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس قدر تیزی سے گزر رہا ہے تو اس کی پریشانی میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے. آج رمضان المبارک کا 8واں روزہ ہے, اور ہماری کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ جو محنت ہم اپنی عبادات میں پچھلے 8 روزوں میں نہیں کر سکے وہ آنے والے 22 روزوں میں ضرور کر سکیں. تو ناظرین, ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ناشکری. ناشکرا انسان اللہ کا منکر ہوتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ وہ اس قدر بے وقوف ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کا ہے, لیکن در حقیقت وہ تو اس رب العزت کا عطا کیا ہوتا ہے. ناظرین, اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے اور بھی جو بچے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ, آ جاؤ بیٹھ جاؤ. یہ عائشہ ہے پیاری سی, عائشہ بھی آ گئی ہے, اور کل والا بچہ بھی آ گیا. جنہوں نے کہا تھا میرے والد. تو ناظرین, حدیث نبوی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جائے گا, اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پہ بھی راضی ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ منسوب ہے, اور یہ بہت ہی پرلطف بھی ہوگا اور یقیناً اس پہ بہت سبق بھی ہمیں ملے گا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز جمعہ کے بعد نکلنے لگا تو کسی نے میرے جوتے اٹھا لیے, تو میں ننگے پاؤں جا رہا تھا, میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں جوتے خرید سکوں. تو میرے دل میں شکوہ ہوا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ رینگتا ہوا جا رہا ہے, اس کے پاؤں نہیں تھے. ناظرین, اس کے پاؤں نہیں تھے. تو میں فوراً سجدے میں گر گیا اور شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے پاؤں کی نعمت سے تو نوازا ہے, تو میں جوتے تو بعد میں بھی لے سکتا ہوں, لیکن جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس کا تو کوئی نعم و بدل نہیں ہے. تو ناظرین, اس میسج کے ساتھ کہ آنے والی جو تمام ہمارے روزے ہیں ان کو ہم اچھی طرح گزار سکیں گے. ہمارے بہت ہی سچے مسلمان پیارے پاکستانی جنید جمشید صاحب کے کچھ اشعار ہیں جو ہمیں کچھ سال پہلے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان سے میں اپنے اس سیگمنٹ کا اختتام کروں گا کہ الہی تیری چوکھٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. ملاحظہ کیجئے جی عرفان رمضان کی باقاعدہ نشریات. بہت پیارے احمد فیضان, آپ بھی پیارے, اور آپ کے ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی بہت پیارے پیارے ہیں, اور سب اپنی اپنی شرارتوں میں مگن ہیں. کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنا ہے, مگر بچوں کو دیکھ کے بڑے سیکھ جائیں گے. اشعار جو آپ نے پڑھے جنید جمشید کی زبان سے آیا ہوئے, اور ایک یادگار سلسلہ تھا. مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کے یہ اشعار ہیں, اور خوبی سے آپ نے شیخ سعدی کی حکایتیں بھی بتائیں, مولا کائنات کے فرمان بھی ہمیں سنائے. یہ بہت ساری نیکیوں کا ایک مجموعہ مل گیا ہمیں ایک عنوان کے تحت. میں چاہتا ہوں کہ ہم حوصلہ افزائی کریں اس کانٹینٹ کی بھی, اور اس کے پیچھے جو کام کرتے ہیں, جو لکھ کے دیتے ہیں, اور جس طرح سے خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں, سناتے ہیں, یہ بھی بہت ایک عمدہ انداز ہے. میں اس کی پذیرائی کرتا ہوں, حوصلہ افزائی کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کے لیے یہ ممکن بنتا ہے جی ٹی وی کی خصوصی عرفان رمضان نشریات کی وجہ سے.
اور یہاں پر ایک بریک آ گیا, لیکن بریک پر جانے سے پہلے یہ جو بات کہی گئی ایک نیکی میں شکر گزاری کی, یہ ہر چیز کا جزو ہے. میرے خیال میں ہماری زندگیوں کا جو کرکس ہے وہ شکر گزاری ہے, اور اس سے کیا کیا فوائد آپ کو دین و دنیا میں حاصل ہو سکتے ہیں یہ مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب تمام لوگ ہی اس کو جانتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو مہمان اس وقت شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر عیسیٰ, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. اور ہاں عیسیٰ لیبارٹری سے تو عیسیٰ ہی یاد رہ جاتا ہے, والد صاحب یاد آ جاتے ہیں. مگر ڈاکٹر فرانی صاحب کا بہت بہت شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ, حافظ گورانا صاحب آپ کا شکریہ, اور تمام لوگوں کا شکریہ. شکریہ کہتے کہتے آپ کی طرف اشارہ ابھی کروں گا مجھے تاکہ بھی واپسی شکریہ کہا کریں نا آپ, کیونکہ میں تو چلی جاتی ہوں, لیکن ابھی آنے والی ہوں بریک کے بعد. اس کے بعد آج آپ میرا شکریہ کیجیے گا, مجھے بھی فیلنگ ہو نا کہ میں جا رہی ہوں, اس کے بعد آپ کنٹینیو کریں گے. ایک بریک پھر ہم واپس آتے ہیں. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا